बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास। ये आज के होने वाले काज और इफेक्ट के टेस्ट पर एक डिस्कशन वीडियो है। इस वीडियो में हम तमाम क्वेश्चन पेपर को 1 to 1 क्वेश्चंस को हल करेंगे और जिन स्टूडेंट ने काज और इफेक्ट का लेक्चर नहीं लिया ये उनके लिए बहुत फ्रूटफुल वीडियो होगी, क्योंकि वो इस वीडियो में काफ़ी सारी ट्रिक्स और रूल्स के बारे में जान पाएंगे जो काज इफेक्ट को हल करने में काफ़ी मदद देती हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि पुलिस डिपार्टमेंट हैज कॉट हाउस ब्रेकर्स, ग्रुप ऑफ हाउस ब्रेकर्स। पहले क्वेश्चन में वो पुलिस डिपार्टमेंट के बारे में कह रहा है कि पुलिस डिपार्टमेंट ने पकड़ लिए, पुलिस डिपार्टमेंट ने पकड़ लिए हैं बेसिकली क्या, ग्रुप ऑफ हाउस ब्रेकर्स। अब दो चीजें उसने की कि पकड़ने के बारे में कह रहा है और किन को पकड़ लिया, जो घर को फलांगते थे, घर तोड़ते थे। तो पुलिस डिपार्टमेंट ने उन लोगों को पकड़ लिया जो घर को फलांगते थे। अच्छा, एक पहली स्टेटमेंट ये। दूसरी क्या है? पुलिस हैव स्टार्टेड नाइट विगल इन द सिटी। अब दूसरी स्टेटमेंट में वो कह रहा है कि पुलिस ने शुरू कर दिया रात को गश्त करना। अब इधर क्या कह रहा है? रात के गश्त के बारे में बात कर रहा है। मेरे पास क्या है? रात के गश्त के बारे में, जो अहम पॉइंट है। पुलिस ने रात को गश्त करना शुरू कर दिया है। पहले में क्या कह रहा है कि पुलिस ने पकड़ लिया। अब आपके पास ऑप्शन है, ए ऑप्शन देखें। वो कह रहा है स्टेटमेंट 2 इज काज 1 इज इफेक्ट, एक ये है। फिर वो कह रहा है 1 इज काज एंड 2 इज इफेक्ट। मैंने क्लास में बात की थी कि पहले आपने हमेशा काज और इफेक्ट का रिलेशन देखना है। पहले किसको देखोगे? काज और इफेक्ट के रिलेशन को। पहले इन दो ऑप्शंस को डिस्कस करोगे। अगर इनमें से होल्ड करता है तो ठीक है, फिर आप फर्दर बाकी क्वेश्चंस की तरफ जाओगे। हम इसमें ऑप्शन नंबर 1 को देखते हैं। उसमें इसने लिखा है कि 2 इज काज एंड 1 इज इफेक्ट। 2 इज काज 1 इज इफेक्ट। ऑप्शन बी में वो लिख रहा है 1 इज काज एंड 2 इज इफेक्ट। हम पहले इन दोनों क्वेश्चंस, इस जो क्वेश्चन के लिए इन दोनों ऑप्शंस को देखते हैं कि ये ऑप्शंस इसके लिए ठीक बनते हैं नहीं बनते। अब सबसे पहले अब बी को देखें, बी के लिए क्या सिचुएशंस है। अब बी में क्या है? वो कह रहा है 1 काज है और सेकंड इफेक्ट है। बी में क्या कह रहा है? 1 काज है और सेकंड इफेक्ट है। अगर आप 1 को देखें, वो कह रहा है कि पुलिस ने चोरों को या उन लोगों को पकड़ लिया जो घर को फलांगते थे। पहली स्टेटमेंट क्या है? मैं इधर ये कह रहा हूं ना 1 इज काज, पहले मैं इसको ठीक मानता हूं कि 1 इज काज। पुलिस ने घर को फलांगने वाले लोगों को पकड़ लिया है, उसके बाद उन्होंने गश्त करना शुरू कर दिया। तो ये मेरे पास ज़हन में सिचुएशन नहीं बनती कि पुलिस ने जब पकड़ लिया उनको तो फिर गश्त की जरूरत क्या पड़ेगी। तो ये एक अगर देखा जाए तो नेचुरली भी ये बात गलत होती है, क्योंकि उन्होंने जो घर को फलांगते थे उन लोगों को पकड़ लिया, मेन जो गलत काम करते थे, बुराई की जड़ थी, उनको उन्होंने खत्म कर दिया। फिर उसके बावजूद वो गश्त करेंगे तो ये सिचुएशन नहीं समझ आ रही। तो इसका मतलब ऑप्शन बी यहां पे गलत हो जाएगा। अब ऑप्शन 1 को देखें। ऑप्शन 1 में वो कह रहा है 2 इज काज। 2 मेरे पास काज है, यानी उन्होंने रात को गश्त करना शुरू कर दिया है। रात, अब आप कहोगे कि उन्होंने रात को गश्त करना शुरू किया है, जिसकी वजह से उन्होंने जो कार्ड ग्रुप जो घरों को फलांगते थे पुलिस ने उनको पकड़ लिया। तो आप इसको कंसीडर कर रहे हो कि सर ये ठीक हो सकता है कि उन्होंने रात को गश्त करना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से पुलिस ने घर को फलांगने वालों को पकड़ लिए। अब यहां पर देखें, आप वो कह रहे हैं नाइट विगल के बारे में। अगर वो कहता ना कि स्टार्टेड विगल, नाइट को ना लिखता, तो फिर आपकी ये बात ठीक थी। मतलब वो रात को गश्त कर रहे हैं तो उनको पकड़ रहे हैं। अब जरूरी नहीं है कि हाउस ब्रेकर्स रात को ही मिले, ठीक है। उन्होंने गश्त रात को शुरू किया है ना, तो जरूरी नहीं है कि वो जो हाउस ब्रेकर है, घर को फलांगने वाले हैं, वो रात को ही पकड़े जाए। तो जो हाउस ब्रेकर है दिन को भी पकड़े जा सकते हैं। तो इसलिए ये एक रिलेशन नहीं जुड़ पा रहा। मैं इसलिए फिर से बात कर रहा हूं कि अगर उन्होंने रात को गश्त शुरू कर दिया है तो वो अब इधर वो बात कर रहे होंगे कि हाउस ब्रेकर्स को जो उन्होंने पकड़ा है वो रात को पकड़े हैं। तो अब उनको उन्होंने दिन में भी पकड़ा होगा, डेज के अंदर, सूरज की रोशनी में। तो गश्त वो रात को कर रहे हैं तो पकड़े वो दिन को भी जा सकते हैं। एक मेरे पास ये सिचुएशन है। तो इस वजह से ये जो आपके पास ये केस है ये गलत बनता है। अगर वो कह देता इधर कि स्टार्टेड विगल इन द सिटी, कि उन्होंने शहर में गश्त करना शुरू कर दिया, नाइट का लफ्ज यूज ना करता, तो फिर ये ऑप्शन ए ठीक था कि सेकंड काज है, फर्स्ट इफेक्ट है। क्योंकि अगर वो रात को गश्त कर रहे हैं तो वो जो हाउस ब्रेकर्स दिन को भी पकड़े जा सकते हैं, रात को भी पकड़े जा सकते हैं। एक पॉसिबिलिटी आपको मिल गई जिस इसको गलत कर रहे हो। अच्छा, इसका मतलब ऑप्शन मेरे पास 1 भी गलत है, 2 भी गलत है। अब चलते हैं इफेक्ट।
ऑफ इंडिपेंडेंट कॉजेज की तरफ, एक ये ऑप्शन है सी। डी आपके पास है बोथ स्टेटमेंट आर इंडिपेंडेंट कॉजेज, बोथ द स्टेटमेंट ऑफ इफेक्ट ऑफ कॉमन कॉजेज। अब हम इसकी तरफ चलते हैं कि बोथ स्टेटमेंट जो आपके पास है इंडिपेंडेंट कॉजेज है, ये कॉमन कॉजेज है। हमारे पास अब ऑप्शन बचता है, पहले हमने पहला और दूसरा देखना होता है, फिर उसके बाद इफेक्ट को देखते हैं कि वो इंडिपेंडेंट कॉजेज के लिहाज से बनता है या इफेक्ट आपके पास कॉमन कॉजेज के लिहाज से। अब इस ऑप्शन को देखते हैं। अब देखें, अब दो सिचुएशन सिनेरियो क्रिएट होगी यहां पर। अब पहले दोनों ऑप्शन को मैंने गलत कर दिया, मीन इनके दरमियान और कॉज और इफेक्ट का कोई भी रिलेशन नहीं है। इसका मतलब पहले दो ऑप्शन गलत है, तो मेरे ज़हन में ये आ गया कि ये अब जुड़े हुए नहीं है, ए कोई और चीज है, बी कोई और चीज है। अब हम इसको इस लिहाज से सोचते हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट ने जो हाउस ब्रेकर्स को पकड़ लिया है, हाउस ब्रेकर को पकड़ा है। दूसरा क्या है, उन्होंने नाइट वीगल शुरू कर दिया। अब इसका मतलब पकड़ लिया है और वीगल शुरू करना, ये दो चीजें हैं। तो इन दो चीजों में सबसे पहले आप इस लफ्ज को देखें, उसने लिखा हुआ था कि काट। अब काट क्या है, पकड़ना। काट क्या है, पकड़ना। अब पकड़ता क्यों है इंसान, कुछ ना कुछ कोई करता है तब जाके कोई ना कोई पकड़ा जाता है। इसका मतलब जो ऑप्शन 1 है ये तो आपके पास एक इफेक्ट है, क्योंकि कोई कुछ ना कुछ करेगा तभी वो पकड़ेगा ना। ऐसे पुलिस का वो दिमाग खराब नहीं है, या क्योंकि मैं इस टाइम बेटा पुलिस की बात कर रहा हूं और जो एक कानून को फॉलो करती है उसको, तो पुलिस किसी ना किसी को क्यों पकड़ती है, इसका मतलब वो कुछ ना कुछ करता है तब उसके इफेक्ट में पुलिस उसको पकड़ती है। तो ऑप्शन 1 आपके पास ये एक इफेक्ट है। क्या है, इफेक्ट। दूसरे के बारे में मैं कुछ नहीं कह रहा, अभी मैं एक इफेक्ट कह रहा हूं। जब ये इफेक्ट है तो आपके पास जो ये ऑप्शन बाकी बचता है एक इंडिपेंडेंट कॉजेज का, बोथ स्टेटमेंट आर इंडिपेंडेंट कॉजेज। तो इधर से ये गलत हो जाता है, क्योंकि वो कह रहा है कि दोनों स्टेटमेंट आपके पास कॉजेज हैं, तो एक तो आपके सामने इफेक्ट मिल गया ना आपको, तो ये पहली तो इफेक्ट है। मीन ऑप्शन सी भी, ये जो डी आपके पास यहां इस वजह से गलत हो जाता है कि पुलिस पकड़ रही है तो कोई कुछ ना कुछ उसने किया होगा हाउस ब्रेकर्स ने, जिसकी वजह से उसने उसको पकड़ा है। तो ये एक इफेक्ट है। इफेक्ट एक स्टेटमेंट आपको मिल गई तो दोनों ये कॉजेज नहीं हो सकती, इसलिए पहला ऑप्शन भी गलत, दूसरा भी गलत और ये डी भी गलत। अब बाकी मेरे पास रह गए सी और ई। अब सी और ई में क्या है, वो कह रहा है कि इंडिपेंडेंट कॉजेज है, ये सम कॉमन कॉजेज है। पहले हम इंडिपेंडेंट कॉजेज को देख लेते हैं। अब इंडिपेंडेंट कॉजेज में क्या हो सकता है, पुलिस ने पकड़ लिया हाउस ब्रेकर्स को। अब क्यों पकड़ा है, हाउस ब्रेकर्स घर को फलांगते हैं, जो लोग घर में जो चोरी वगैरह करते हैं, साफ जरा रात को आया दिन को आया, किसी टाइम भी साफ जरा डकैती दिन में भी हो सकती है ना, इसलिए अब डकैती दिन में भी होते हैं, लोग घर दिन को भी फलांगते हैं, लोग घर शाम को भी फलांगते हैं, रात को भी फलांगते हैं। इसी फलांगने की वजह से, दिन और शाम की वजह से मैंने इस ए ऑप्शन को गलत किया था कि उन्होंने किया रात को वीगल स्टार्ट है, रात को गश्त करना, और फलांग तो वो दिन को भी सकते हैं ना, तो इसलिए उनका वो गलत रिएक्शन है। एक रात को वीगल कर रहे हैं, वो गश्त कर रहे हैं, और दिन को, इसलिए मैंने ए ऑप्शन को गलत किया था। तो अब सी ऑप्शन में क्या है, एक इंडिपेंडेंट कॉजेज। पहले हम इसको देख लेते हैं, पुलिस ने क्यों पकड़ा है, उनकी क्यों काज होगी। पहली आप कहते हैं कि चोरी के सिलसिले में चोरी कर रहे होंगे, इसी वजह से हाउस ब्रेकर जो है घर को जो फलांगते हैं, एक ये हो गई। दूसरी रीजन डकैती ले ले, वो डकैती करते होंगे इस तरह से। तीसरी रीजन कोई और दुश्मनी वगैरह इस तरह, ये दो आपको रीजन मिल गई, ठीक है। अब इधर आ जाए नीचे, पुलिस हैव स्टार्टेड नाइट वीगल इन द सिटी। पुलिस नाइट वीगल क्यों करती है, नाइट वीगल किस वजह से करती है। पहली बात, कभी कभी एक खौफो हरास पैदा हो जाए इलाके में, खौफो हरास उस वजह से करती है ताकि इंसान जो उधर की आवाम है वो महफूज रहे। अब खौफो हरास की सिचुएशन कब पैदा होती है, जब इलाके में खौफो हरास की सिचुएशन कब पैदा होती है। पहली बात, जब चोरी हो जाए किसी जगह, एक सिचुएशन ये हो जाती है किसी जगह चोरी हो गई है। दूसरी बात, कत्ल हो जाए तब खौफ व हरास की सिचुएशन हो जाती है, लोग विगल करना शुरू कर देते हैं मुजरिम किसी चीज को पकड़ने के लिए। तो एक देखें, आपके पास एक चोरी एक ऐसी वारदात है जो हाउस ब्रेकर्स भी करते हैं और पुलिस विगल भी स्टार्ट करती है चोरों को पकड़ने के लिए। अब देखें, पुलिस डिपार्टमेंट ने जो पकड़ा है हाउस ब्रेकर्स को, जो घर के फलांगते थे, उनके अंदर एक ऐसी सिचुएशन है जो चोरी उस वजह से उनको पकड़ा है, या पुलिस ने जो रात को विगल स्टार्ट किया है एक चोरों को रोकने के लिए। तो ये देखें, दोनों में एक ऐसी रीजन आ गई
کہ وہ پولیس نے اگر جو ہاؤس بریکرز کو پکڑا ہے جو گھر کو پھلانگتے تھے چوری کی وجہ سے، یا پولیس نے رات کو وگل سٹارٹ کیا ہے تو چوری کی وجہ سے، تو ایک کامن ریزن آ گئی آپ کے پاس، کیونکہ میں نے اب کہہ دیا یہ ایفیکٹ ہے، تو ایفیکٹ ہے تو کیا ہے، ایک کامن ریزن ہے۔ اب دیکھیں پہلا کیا ہے، یہ ایک ایفیکٹ ہے، پولیس نے چوری کی وارداتوں کو کم کرنے کے لیے ہاؤس بریکرز کو پکڑ لیا، ٹھیک ہے، پولیس نے چوری کی واردات کو کم کرنے کے لیے رات کو گشت کرنا شروع کر دیا۔ اب دو سٹیٹمنٹ مل گئی نا، اب دیکھیں دونوں کے دونوں ایفیکٹ ہے، پولیس نے جو گھر کو پھلانگتے ہیں چوری کی وجہ سے ان کو پکڑ لیا، اور چوری کی وجہ سے انہوں نے رات کو ویگل سٹارٹ کرنا شروع کر دیا، تو یہ کامن کاز ہوگی، آپشن ای یہاں پہ رائٹ آپشن بنتا ہے۔ آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب کوسچن نمبر 2 کی طرف چلیں۔ کوسچن نمبر 2 میں کیا کہہ رہا ہے، دیر از اے شارپ ڈکلائن ان دا پروڈکشن آف رائس ان دا سیزن، یعنی تیزی سے کمی آ گئی پروڈکشن پیداوار میں رائس چاولوں کی۔ اب دیکھیں یہاں پر بات کریں پروڈکشن آف رائس کی، اور جو مین پوائنٹ ہے ڈکلائن، یعنی کمی آ گئی کس میں، اب کمی ایک لفظ آ گیا پہلی سٹیٹمنٹ میں، آپ اس کو نوٹ کر لیں کہ چاولوں کی کمی کی وہ بات کریں۔ دوسری بات، گورنمنٹ ہیز ڈیسائیڈڈ ٹو انکریز دا امپورٹ، اب ادھر وہ کہہ رہا ہے کہ بڑھانا ہم نے، ادھر وہ کیا کہہ رہا ہے، امپورٹ کو بڑھا دیں، امپورٹ کو بڑھانا ہے۔ اب ان کو غور سے سمجھے کہ شارپ ڈکلائن، چاولوں کی جو پیداوار ہے اس میں کمی آ گئی۔ فار ایگزامپل پاکستان میں چاول کاشت ہوتے ہیں، یہ ٹوٹل پاکستان ہے، یہ سارا پاکستان ہے، اس میں چاول کاشت ہوتے ہیں ٹوٹل پورے پاکستان میں 1000 من۔ اب 2022 میں پاکستان میں سارے لوگوں نے 1000 من چاول کھائے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آ گیا 2023 میں بھی اب جو پروڈکشن تھی چاولوں کی وہ 1000 من ہونی چاہیے، کیونکہ حکومت نے دیکھا کہ پچھلے سال 1000 من چاول انہوں نے کھائے تھے، تو اس سال بھی 1000 من کا چاول ہونا ضروری ہے، 1000 من چاول ہونا ضروری ہے لوگوں کی یہ جو ضرورت ہے چاولوں کی وہ پوری کرنے کے لیے۔ تو لیکن اب ہو گئی کمی، چاولوں کی کمی، باقی سپوز کر لو 500 من چاول پیداوار ہوئی ہے اس سال 2023 میں، پچھلے سال 2022 میں 1000 من ہوئی تھی، لوگوں نے 1000 من استعمال کیے، تو حکومت نے سمجھا کہ ہماری جو چاولوں کی جو کنزمپشن ہے وہ 1000 من ہے، تو اس سال 2023 میں یک لخت تیزی سے کمی ہوئی ہے پروڈکشن آف رائس، چاولوں میں کمی ہوئی ہے۔ چاولوں میں کمی ہوئی ہے تو عوام کیا کرے، عوام کو تو چاول چاہیے، عوام کو تو چاول چاہیے ہے، تو گورنمنٹ کیا کرتی ہے، عوام کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے انہوں نے چاول اور منگوانے ہیں۔ تو یہاں آپ دیکھ رہے ہو کہ عوام کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے چاولوں کی کمی کی وجہ سے گورنمنٹ نے اور زیادہ چاول منگوائے ہیں۔ تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہو کہ 1 آپ کے پاس ایک کاز ہے کہ چاولوں میں کمی ہو گئی، جس کی وجہ سے گورنمنٹ نے اور زیادہ چاول منگوا لیے۔ اب یہ آپ کے پاس ایک کاز ایفیکٹ کا ریلیشن ہے، یہ کیا ہے، ایک کاز ایفیکٹ کا ریلیشن ہے۔ اس کے پاس نہ آپ اس میں آپ 2 کو دیکھیں، 2 لیٹ سپوز آپ ایک کاز کنسیڈر کر لیں کہ گورنمنٹ نے چاول زیادہ منگوا لیے جس کی وجہ سے چاولوں میں کمی ہو گئی، تو یہ بات تو نہیں جڑ سکتی نا کہ آپ اس 2 کو یہ میرے پاس کاز ہے، یہ تو نہیں بن سکتی کہ گورنمنٹ نے زیادہ چاول منگوا لیے جس کی وجہ سے چاول کی پروڈکشن میں کمی ہو گئی، تو یہ بات تو غلط ہے۔ تو یہ جو سٹیٹمنٹ آپ کے پاس ہے کہ آپ کے پاس 2 کاز اور فرسٹ ایفیکٹ والی، یہ غلط ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ چاولوں میں کمی ہو گئی، گورنمنٹ نے اپنی کنزمپشنز کو پورا کرنے کے لیے اور زیادہ چاول منگوا لیے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے باقی ماندہ آپشنز دیکھتے ہیں، تو ان میں سے یہ تو ایفیکٹ ہے، گورنمنٹ ڈیسائیڈ، گورنمنٹ اگر کوئی فیصلہ کرتی ہے نا، کسی نہ کسی چیز کی وجہ سے فیصلہ کرتی ہے، ایسے ہی نہیں کرتی، گورنمنٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ کچھ نہ کچھ وہ چاول منگوائے گی مزید، اس کا مطلب یہ تو ایفیکٹ ہو گیا۔ اب انہوں نے فیصلہ کیا، گورنمنٹ نے ڈیسائیڈ کر لیا، تو گورنمنٹ جب فیصلہ کر رہی ہے بیٹا تو کچھ نہ کچھ وجہ بنی ہوگی جس کی وجہ سے انہوں نے فیصلہ کیا ہے، تو یہ دونوں کازز والا آپشن بھی یہاں پہ غلط ہو جاتا ہے۔ اب باقی رہ گیا آپ کے پاس ایفیکٹ آف انڈیپینڈنٹ کازز اور سم کامن کازز، تو یہ ویسے ہی غلط ہے کہ یہ آپ کے پاس
ایک ریلیشن جڑ رہا ہے کاز اور ایفیکٹ کا, تو یہاں پر اس وجہ سے دونوں سی اور ڈی آپشن غلط ہو جائیں گے. تو یہ رائٹ آپشن آپ کے پاس بی ہے کہ گورنمنٹ نے چاولوں کی کنزمپشنز کو پورا کرنے کے لیے جو کمی ہو گئی تھی, ڈکلائن ان پروڈکشن آف رائس, اس کی وجہ سے اس نے کیا کیا, فیصلہ کیا کہ اور زیادہ چاول ہم منگوائیں. ٹھیک ہے, تو بی آپشن یہاں پہ بالکل ٹھیک ہوگا. ٹھیک ہے, نیکسٹ آپ کے پاس ہے کوسچن نمبر 3. کوسچن نمبر 3 میں وہ کیا کہہ رہا ہے کہ پیپل لیونگ ان دا کوسٹل ایریاز, پیپل لیونگ ان دا کوسٹل, کوسٹل کیا کہتے ہیں جہاں پر سیلاب وغیرہ ہوتے ہیں, یعنی سیلاب وغیرہ کے جو جگہ ہوتی ہے, یا یوں سمجھ لیں دریاؤں وغیرہ کے نزدیک جو علاقے ہوتے ہیں جنہیں ساحلی علاقے بھی ہم کہتے ہیں, وہاں کے لوگوں کے بارے میں یہ اسٹیٹمنٹ ہے. یعنی میرے خیال میں یوں کہہ لیں ہم اس کو, یہ میرے پاس دریا جا رہا ہے اور جو یہ دریا ہے, جو دریا کے بالکل ان کناروں پہ جو لوگ رہتے ہیں انہیں کہتے ہیں, ان لوگوں کے بارے میں بات کر رہا ہے. اس ٹائم یہ اسٹیٹمنٹ میں کن لوگوں کے بارے میں بات کر رہا ہے, جو دریا کے کناروں پر رہتا ہے, کوسٹل ایریا, ادھر یہ میرے پاس دریا ہے اور جو لوگ ادھر رہتے ہیں ادھر, ان کے بارے میں وہ بات کر رہے ہیں. ہیو بین ایووکیٹڈ, ان کو خالی کر دیا. پیپل لیونگ ان دا کوسٹل ایریا, یعنی جو لوگ ادھر رہتے ہیں نا دریا کے کنارے پر, انہوں نے گورنمنٹ نے ان کو خالی کروا لیا ان لوگوں کو, اور کیا کیا, ٹو سیفر پلیسز, اور محفوظ جگہ بھیج دیا. لاسٹ فیو ایئر, چند سالوں میں, کچھ چند سالوں سے گورنمنٹ نے کیا کیا ہے, یہاں کے لوگوں کو اٹھا کر کدھر بھیج دیا, کچھ محفوظ جگہ پر بھیج دیا, محفوظ مقام پر. ٹھیک ہے, اب اگلا کوشچن کی اگلی اسٹیٹمنٹ دیکھیں. وہ کہا ہے گورنمنٹ ہیز رشڈ, گورنمنٹ نے تیزی سے, گورنمنٹ ہیز رشڈ ان ریلیف سپلائیز, گورنمنٹ نے تیزی دکھائی ریلیف سپلائی میں, فار دا پیپل ان دا افیکٹڈ کوسٹل ایریاز, ان لوگوں کو, یعنی جو یہ افیکٹ ہو گئے تھے لوگ, کوسٹل, فار دا پیپل, لوگوں, گورنمنٹ نے تیزی دکھائی ریلیف پہنچانے میں ان لوگوں کے لیے جو رہتے تھے افیکٹڈ کوسٹل ایریاز, یعنی ان ساحلی علاقوں میں جو افیکٹ ہو گئے تھے, سیلاب سے ہو سکتے ہیں, بارشوں سے ہو سکتے ہیں, اکثر جو یہ علاقے دریاؤں پہ رہتے ہیں, دریا وغیرہ سے افیکٹ ہوتے ہیں, تو حکومت نے ان لوگوں کو جو افیکٹڈ کوسٹل ایریاز میں جو رہتے ہیں ان تک امداد پہنچانے میں جلدی دکھائی. اب دیکھیں آپ کے پاس یہ اسٹیٹمنٹ سمجھ آ گئی ہوگی کہ گورنمنٹ نے پہلے تو جو ادھر لوگ رہتے تھے چند سالوں سے ان کو محفوظ مقام پر بھیج دیا ہے, اور دوسری اسٹیٹمنٹ وہ کیا کہہ رہا ہے, گورنمنٹ نے جلدی دکھائی ان لوگوں کے لیے ریلیف پہنچانے میں جو ان ایریاز پہ رہتے تھے. اب پہلے ان کا کاز ایفیکٹ کا ریلیشنز دیکھتے ہیں. اب دیکھیں پہلے میں نے کیا کہا تھا, آپ نے ہمیشہ کون سا ریلیشن دیکھنا ہے, کاز اور ایفیکٹ کا ریلیشن. تو میں ان کا کاز اور ایفیکٹ کے ریلیشنز کو دیکھتا ہوں. اب گورنمنٹ پہلی کو آپ کاز کنسیڈر کر لیں, ایک میں نے کیا کر دیا, سپوز کر لیں کہ فرسٹ میرے پاس کیا ہے, کاز ہے, فرسٹ میرے پاس کیا بنتی ہے, کاز, اور سیکنڈ میرے پاس کیا ہے, ایفیکٹ. پہلے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں. فرسٹ میرے پاس کیا, یہ فرسٹ کاز, سیکنڈ میرے پاس ایفیکٹ. اب فرسٹ کاز کو دیکھیں, اب اس آپشنز کو پڑھیں کہ پیپل لیونگ ان دا کوسٹل ایریاز, لوگ حکومت نے جو کوسٹل ایریاز میں لوگ رہتے تھے ان کو ایک جگہ سے اٹھا کر ایک محفوظ مقام پر بھیج دیا, اب وہ ادھر سے چلے گئے. پھر دوسری اسٹیٹمنٹ کیا ہے, گورنمنٹ نے اس جگہ پر امداد پہنچانے میں جلدی دکھائی. اب دیکھیں پہلے آپ کاز لے رہے ہو, اب کاز کیسے, حکومت نے ادھر سے لوگوں کو دوسری جگہ پہ بھیج دیا, اب پھر حکومت اسی جگہ پہ کیسے امداد بھیج سکتے ہیں, لوگ تو ادھر ہے ہی نہیں. کیوں, آپ پہلی کو کاز کنسیڈر کر رہے ہو. کاز ہے, کاز میں کیا بات ہوئی کہ حکومت نے ان لوگوں کو جو اس جگہ سیلاب والے علاقے تھے ان کو ایک محفوظ مقام پر بھیج دیا, مین ادھر اب لوگ ہی نہیں ہے. اب دوسری اسٹیٹمنٹ کیا ہے, حکومت ادھر ریلیف بھی بھیج رہی ہے. اب ادھر جب لوگ ہی نہیں ہے تو حکومت کیسے ریلیف بھیج سکتی ہے, تو یہ بات غلط ہو گئی. تو یہ آپشن ویسے ہی نہیں بن سکتا کیونکہ لوگوں کو انہوں نے سیف جگہ پہ بھیج دیا, پھر اسی جگہ پہ وہ ریلیف بھی دے رہے ہیں, تو یہ بات غلط ہے. اچھا, اب دوسری دیکھیں کاز ایفیکٹ میں کہ اب اس نے کیا کہا, اسٹیٹمنٹ 1 از کاز اینڈ, اب اس کو آپ کاز کنسیڈر, یہ آپ کے پاس بی آپشن غلط ہے, یعنی 1 ہم نے کاز لی تھی نا, تو 1 کاز, سیکنڈ ایفیکٹ, یہ غلط ہوگی. اب پہلے آپشنز کو دیکھتے ہیں اس میں کہ یہ آپ کے پاس کاز ہوگا سیکنڈ, اور فرسٹ آپ کے پاس ایفیکٹ ہوگی. اب اسٹیٹمنٹ کو دیکھو
کہ گورنمنٹ نے ریلیف پہنچا دیا ان علاقوں کی طرف, اور پھر وہ کہہ رہا ہے کہ گورنمنٹ نے ان کو محفوظ مقام پر بھی بھیج دیا. اور جب ان کو محفوظ مقام پر ہی بھیجنا تھا تو ان تک انہوں نے ریلیف کیوں پہنچایا؟ تو بنتا تو یہی تھا نا کہ اب ریلیف پہنچا رہے ہیں تو گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ وہ لوگ محفوظ مقام پر ہیں, تو اب سب سے پہلے جو نیڈ ہوتی ہے ان کو محفوظ مقام پر بھیجنے کی ہوتی ہے. تو گورنمنٹ نے اگر ان تک ریلیف پہنچایا ہے تو پہلے ان کو سیف زون میں بھیجنا چاہیے, پھر ان کو ریلیف پہنچانا چاہیے. گورنمنٹ ان کو ریلیف بھی پہنچا رہی ہے اور ان کو ایک سیفر پلیس پہ بھی لے کے جا رہی ہے, تو غلط ایک یہ مائنڈ میں ایک سائٹ نہیں ہو رہا, ایک امیج غلط کریٹ ہو رہا ہے کہ گورنمنٹ اپنا ریلیف ان لوگوں تک پہنچا رہی ہے, پھر ان کو ایک صحیح مقام پر بھی سیف زون میں بھی بھیج رہی. گورنمنٹ کو چاہیے تھا کہ اپنا جو ریلیف ہے سیف زون میں پہنچائے, ادھری لوگوں کو ادھر لے کے جائے. تو یہ ایک کاز اور ایفیکٹ کا ریلیشن جڑتا ہے, تو اس لحاظ سے یہ بھی غلط ہے. ٹھیک ہے, اب یہاں پر دیکھیں گورنمنٹ ریلیف پہنچا رہی ہے. گورنمنٹ ریلیف تبھی پہنچاتی ہے بیٹا جب کچھ نہ کچھ ہوتا ہے, تو اس کا مطلب یہ ایک کاز نہیں ہے. گورنمنٹ ریلیف پہنچا رہی ہے مطلب کچھ ہوا ہے جس کی وجہ سے گورنمنٹ نے ریلیف پہنچایا ہے, تو یہ کاز نہیں ہو سکتی. جب کاز نہیں ہو سکتی تو دونوں کاز والا آپشن بھی غلط ہے. باقی رہ گیا سی اور ای. اب دیکھیں یہاں پر میرے ذہن میں آتا ہے کہ گورنمنٹ نے ریلیف پہنچایا مطلب ادھر سیلاب وغیرہ آیا ہے جس کی وجہ سے گورنمنٹ ریلیف پہنچا رہی ہے. اب گورنمنٹ ان کو سیف زون میں بھی پہنچا رہی ہے مطلب وہاں پہ سیلاب وغیرہ آیا ہے جس کی وجہ سے انہوں نے شفٹ کر دیا دوسری پلیسز پہ. تو یہاں پر ایک کامن ریزن آپ کو مل گئی کہ سیلاب وغیرہ آ گیا جس کی وجہ سے گورنمنٹ نے ان تک ریلیف پہنچانا شروع کر دیا, گورنمنٹ نے ان کو ایک سیف زون میں پہنچانا شروع کر دیا. آئی ہوپ آپ اس کو سمجھ گئے ہوں گے. تو یہاں پر جو آپ کے پاس یہ دونوں کے دونوں ایفیکٹ ہے, اور کس کا ایفیکٹ ہے؟ ایفیکٹ آف سم کامن کازز. تو ای آپشن یہاں پہ بالکل ٹھیک ہوگا. تو نیکسٹ ڈسکس کرتے ہیں ہم. نیکسٹ آپ کے پاس ہے کوشچن نمبر 4. کوشچن نمبر 4 میں کیا ہے کہ اٹ از ایم آف ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ٹو گیٹ. اب فردر ہم باقی کو ہم سپیڈلی ڈسکس کرتے ہیں, ٹائم زیادہ ہو گیا, کافی لینتھی ویڈیو بن رہی ہے, تو باقی کو ہم سپیڈلی ڈسکس کرتے ہیں. تو اس میں کیا ہے کہ اٹ از ایم, یہ مقصد ہے آف ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا, ٹو گیٹ کہ وہ ایئر پولوشن ریڈیوس, ایئر پولوشن کو 30% کم کر دے ان دا نیکسٹ 2 months, اگلے 2 مہینوں میں. اب دیکھیں ان کے ذہن میں ایک تجویز آ گئی ہے. ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن تھا, یعنی جو ہمارے جو ڈسٹرکٹ کے ہیڈ ہوتے ہیں جسے ہم ڈی سی کہتے ہیں, ڈسٹرکٹ کمشنر جنہیں ہم ڈی سی کہتے ہیں, ان کے ذہن میں ایک مقصد بیٹھ گیا کہ میں نے 2 مہینوں کے اندر 30% جو پولوشن ہے کم کرنی ہے. اب اس کے ذہن میں کیا بیٹھ گیا, ایک ایم ہے, مقصد ہے اس کا کہ میں نے 30% یہ پولوشن ہے کم کر دی ہے. اب بتائیں ڈی سی کے ذہن میں یہ کیوں آیا ہے کہ میں نے یہ پولوشن 30% تک کم کرنی ہے؟ اگر اس کے ذہن میں 30% کم کرنے کا مین کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے, کچھ نہ کچھ تو ہو رہا ہے جو ڈی سی کے ذہن میں یہ بات آئی ہے کہ میں نے پولوشن کو 30% کو کم کرنا ہے. تو یہاں پر یہ آپ کے پاس ایک ایفیکٹ ہے. یہ کیا ہے؟ ایک ایفیکٹ ہے. کیوں؟ اس کے ذہن میں آ گیا ہے کہ میں نے 30% پولوشن کو کم کرنا ہے. اس کا مطلب کچھ نہ کچھ ایسی چیز ضرور ہوئی ہے جس کی وجہ سے وہ سوچ رہا ہے, اس نے اپنا ایم بنا لیا, مقصد بنا لیا کہ میں نے 30% تک یہ پولوشن کو کم کرنا ہے. آگے دوسری سٹیٹمنٹ کو دیکھیں. دا ایستھما کیسز آر کانسٹینٹلی انکریزنگ ان دا سٹی. یہ وہ چیز تھی جس کی وجہ سے اس کے ذہن میں بات آئی ہے کہ میں نے 30% کو کم کرنا ہے پولوشنز کو. مطلب ایستھما کیسز جو بڑھ رہے ہیں اس کی وجہ سے اس نے سوچا ہے میں پولوشن کو کم کر دوں. روز بروز ایستھما کیسز بڑھ رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پر, تو ڈی سی سوچ رہا ہے یار کیوں نہ میں 30% پولوشن کو کم کرنے کے لیے اقدامات اٹھاؤں تو ایستھما کیسز کم ہو جائیں گے. تو یہاں پر جو اب باقی آئی ہوپ آپ باقی کوشچن جو کچھ سوچ رہے ہیں بیٹا وہ ساری غلط ایزمپشنز ہے. تو یہ ایک رائٹ ایزمپشنز یہی ہے. کیوں؟ ڈی سی کے ذہن میں جو آ گیا کہ میں نے 30% کم کرنا ہے, تو کس وجہ سے کم کرنا ہے؟ ایستھما کیسز جو بڑھ رہے ہیں. ایستھما تو آپشن یہاں پر اے رائٹ آپشن ہے. تو بی یہاں پر آپ کے پاس یہ کاز ہے, بی کاز ہے, ایستھما کیسز بڑھ رہے ہیں جس کی وجہ سے ڈی سی صاحب نے سوچا ہے کہ میں اگلے 2 مہینوں میں ایئر پولوشن 30% تک کم کر دوں گا. ٹھیک ہے بیٹا, تو اے آپشن یہاں پہ ٹھیک ہے. 2 کاز ہے, 1 آپ کے پاس ایک ایفیکٹ ہے. باقی جو بھی آپ کے پاس مائنڈ میں کچھ آ رہا وہ ساری غلط ایزمپشنز ہوگی. مزید اگر کوئی بھی نہ سمجھ آئے مجھ سے ڈسکس کر سکتے ہیں. کوشچن نمبر 5 کو دیکھیں. اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ پولیس ریسورٹ ٹو لاٹھی چارج ٹو ڈسپرس دا پروٹیسٹنگ ان لافل گیدرنگ آف پیپل. پولیس نے لاٹھی چارج کیا ڈسپرس ختم کرنے کے لیے. کس چیز کو ختم کرنے کے لیے؟
unlawful gathering of people, پیپلوں کی جو غیر قانونی گیدرنگ تھی لوگوں کی ان کو ختم کرنے کے لیے پولیس نے لاٹھی چارج کیا. اور نیچے وہ کہہ رہا ہے ٹریڈ یونین کالڈ اے جنرل اسٹرائک, ٹریڈ یونین نے جنرل اسٹرائک کال کی ہے ٹو پروٹیسٹ, کہ وہ پروٹیسٹ کریں اگینسٹ دا پولیس ایٹروسٹیز, یعنی پولیس کے مظالم کے خلاف. اب اس ٹائم بیٹا بات سمجھ لیں, جو پولیس کی وہ بات کر رہا ہے, پولیس کی بات کر رہا ہے. آپ کے ذہن میں جو ایک امیج سیٹ ہے پولیس کا, یہ اس پولیس کی بات نہیں کر رہا جو آپ نے خود سے ذہن میں بنا رکھا ہے, یہ اوریجنلی پولیس کی بات کر رہا ہے. اور پولیس کا مطلب ہوتا ہے ایک ایسا ادارہ جو لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کرتا ہے اور قانون کی پاسداری کرتا ہے, یہ اس پولیس کی بات کر رہا ہے. اور آپ جب بھی پولیس کا لفظ یوز ہوگا ہمیشہ آپ کے ذہن میں ایک ایسے ادارے کی آنا چاہیے امیج جو لوگوں کی جان مال کی حفاظت کرتا ہے اور قانون کی پاسداری کرتا ہے, یہ اس پولیس, یہ جو آج کل آپ دیکھتے ہو اس پولیس کی بات نہیں کر رہا. ٹھیک ہے, اچھا تو پولیس ریسورٹ, پولیس نے چارج کیا لاٹھی چارج ان لوگوں کو پھیلانے کے لیے جو غیر قانونی گیدرنگ تھی لوگوں کی. اب غیر قانونی گیدرنگ تھی, ایک وجہ انہوں نے بتا دی کہ پولیس نے لاٹھی چارج کیا ہے لوگوں کے احتجاج کے اوپر, پولیس نے لوگوں کے احتجاج کے اوپر لاٹھی چارج کیا. اب پولیس کوئی ری ایکشن کب کرتی ہے؟ جب کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے. یہاں پر تو آپ فوراً سمجھ گئے یہ میرے پاس ایک ایفیکٹ ہے, کیوں پولیس نے لاٹھی چارج کیا ہے, پولیس نے لاٹھی چارج کیا ہے. تو پولیس لاٹھی چارج کب کرتی ہے؟ جب کچھ نہ کچھ ہوا ہوتا ہے. تو پولیس نے لاٹھی چارج کیا ہے گیدرنگ کے اوپر, پیپل لوگوں کی گیدرنگ کے اوپر. تو جب بھی پولیس لاٹھی چارج کر رہی ہے مطلب کچھ نہ کچھ ہوا ہے, یہ ایک ایفیکٹ ہو گیا. دا ٹریڈ یونین کالڈ اے جنرل اسٹرائک اگینسٹ دا پولیس مظالم, پولیس کے مظالم کے خلاف. تو ایک لفظ اگر یہاں پر وہ دے دیتا نا دا ٹریڈ یونین کالڈ اے جنرل اسٹرائک, اس یہیں تک ان پروٹیسٹ, آگے یہ نہ دیتا ان اگینسٹ دا پولیس, پولیس کے خلاف نہ دیتا. تو جو پولیس ہوتی بیٹا اس کو وہ پروٹیکٹ کرتی, ان کی حفاظت کرتی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر سیاستدان سٹرائک کرتے ہیں, سیاستدان جو ہے وہ سٹرائک کر رہے ہوتے ہیں اور پولیس کیا کرتی ہے ان کے ارد گرد کھڑی ہوتی ہے, ان کو تحفظ دے رہی ہوتی ہے, کوئی بم وغیرہ نہ, کوئی دھماکے وغیرہ نہ ہو جائے اس طرح. تو وہ سچویشن کچھ اور ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اگر یہ نہ ہوتا نا اینڈ میں اگینسٹ دا پولیس ایٹروسٹیز یعنی پولیس کے مظالم, پھر اس کی سچویشن کچھ اور ہوتی. اب انہوں نے لکھ دیا کہ وہ سٹرائک کر رہے تھے جو ٹریڈ یونین تھے پولیس ہی کے خلاف. ٹھیک ہے, اب پولیس ہی کے خلاف وہ سٹرائک کر رہے تھے. اب اوپر والی سٹیٹمنٹ وہ کہہ رہا ہے کہ انلافل گیدرنگ, اس کا مطلب نیچے وہ کہہ رہا ہے کہ پولیس ہی کے خلاف وہ سٹرائک کر رہے تھے. جب آپ پولیس کو اکسا رہے ہو, پولیس کو اکسا بیل مجھے مار والی مثال ہے ادھر, جب آپ پولیس کو اکسا رہے ہو کہ سٹرائک کر رہے ہو پولیس کو ہی خلاف, تو پولیس نے تو اپنا ایفیکٹ کرنا ہے نا. تو یہ جو آپ کے پاس سیکنڈ کیا ہے کاز ہے اور فرسٹ آپ کے پاس کیا ہے اس کا ایفیکٹ. پولیس کو آپ اکساؤ گے جو اور آگے سے وہ تو لاٹھی چارج کرے ہی گی, تو اگر وہ اس طرح کا یہ اینڈ میں نہ دیتی نا بیٹا اگینسٹ دا پولیس, تو پھر سچویشن کچھ اور ہوتی, ہم پھر کچھ اور لحاظ سے سوچتے. لیکن اس ٹائم پولیس کو آپ اکسا رہے ہو, تو پولیس پھر جب پولیس کو اکساؤ گے تو پولیس نے آپ نے ایفیکٹ کرنا ہے کچھ نہ کچھ. تو جیسے اب میں اس کو اس زمرے میں اس کو ایفیکٹ کنسیڈر کر رہا ہوں, فرسٹ کو, بی کو کاز کنسیڈر کر رہا ہوں. تو آپ کے پاس 2 کیا ہے کاز ہے, فرسٹ کیا ایفیکٹ ہے, تو اے یہاں پہ رائٹ آپشن بنتا ہے. اگر یہ اور بات کرتا اینڈ میں کچھ نہ لکھتا اگینسٹ دا پولیس, یہ والی بات نہ کرتا, پھر میں اس کو کچھ اور لحاظ سے سوچتا. تو اس ٹائم یہاں پر جو 2 ہے وہ کاز ہے اور 1 ہے وہ اس کا ایفیکٹ ہے. آئی ہوپ آپ سمجھ گئے ہوں گے. اس کے علاوہ آپ کے مائنڈ میں کچھ بھی آ رہا وہ ساری غلط آرگومنٹس ہیں. تو یہی نیکسٹ دیکھیں, کوشچن نمبر 6 ہے. کوشچن نمبر 6 میں دا ٹیمپریچر ڈیورنگ سمر ہیز انکریز ٹریمینڈسلی وچ از ڈیمیجنگ فروٹس کراپس, یعنی کافی سارا ٹیمپریچر بڑھ گیا تھا سمر موسم گرما میں, جس نے کافی سارے فروٹس کو کیا کر دیا, خراب کر دیا. موسم سرما کی وجہ سے ٹیمپریچر بڑھ گیا, اس کی وجہ سے کافی سارے پھل خراب ہو گئے, ایک یہ چیز ہے. اب پرائس آف فروٹس انکریز کنسیڈریبل ان سمر, اب سمر موسم گرما میں پھلوں کی جو قیمت ہے وہ بڑھ گئی. آپ دیکھ رہے ہوں گے جو فروٹس ہیں وہ کیا ہو گئی, ٹیمپریچر بڑھنے کی وجہ سے خراب ہو گئے. مین فروٹس کی مقدار میں کمی آ گئی, فروٹس کی مقدار میں کمی آ گئی. جب چیز کم ہو جائے اور ملنا مشکل ہو جائے تو اس کی قیمت میں بڑھوتری ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب
پھل خراب ہو گئے ہیں تو باقی تھوڑے بچ گئے، تو دکاندار نے کیا کیا ہے، ان کی قیمت میں اضافہ کر دیا ہے. تو آپ کے پاس 1 کاز ہے اور سیکنڈ ایفیکٹ ہے، تو بی اس کا رائٹ آپشن ہے. باقی جو بھی آرگومنٹس آپ کے مائنڈ میں آ رہے ہیں بیٹا وہ سارے غلط ہیں. تو جو رائٹ آپشن اس کا بنتا ہے تو وہ بی ہے کہ پھل جو ہے خراب ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے پھلوں کی قیمت میں بڑھوتری ہو گئی ہے، یعنی پھلوں کی قیمت بڑھا دی گئی ہے. اب کوسچن نمبر 7 ہے. کوسچن نمبر 7 میں دیکھیں، موسٹ آف دا ٹرین آر کینسلڈ، زیادہ تر ٹرینیں کینسل ہو گئی ہیں ڈیو ٹو ہیوی رین فال اینڈ واٹر. اب دیکھیں یہ ایک ایفیکٹ ہے، خود ہی وہ اسٹیٹمنٹ میں بتا رہے کہ یہ کیا ہے، ایفیکٹ ہے. اب دیکھیں اسٹیٹمنٹ بیسکلی آپ پوری اسٹیٹمنٹ کو نہیں جج کر پا رہے ہوتے کہ اسٹیٹمنٹ وہ کیا ہے. اب سم ٹائم جو کوسچنیئر ہوتا ہے بیٹا آپ کو کنفیوز کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس میں دیکھیں اس نے جسٹ اسٹیٹمنٹ آپ کو کیا دیا، اگر میں اس کو ریز کر دوں ایفیکٹ والے لفظ کو، اب دیکھیں اس نے اسٹیٹمنٹ کیا دیا، اس نے آپ کو بس اتنی موسٹ آف ٹرین آر کینسلڈ، یہ اسٹیٹمنٹ ہے بس. آگے جو اس نے باقی دیا نا اس نے جسٹ آپ کو پھنسانے کے لیے دیا ہے تاکہ آپ اس کے باتوں میں پھنس جاؤ، اور اکثر پھنس بھی جاتے ہیں. اب دیکھ کافی ساری ٹرین کینسل ہو گئی، ایک سٹیٹمنٹ ہے. جب ٹرین کینسل ہو رہی ہے کچھ نہ کچھ تو ہوا ہوگا، ٹھیک ہے. ٹرین کینسل کیوں ہوتی ہے؟ کچھ نہ کچھ تو ہوا ہو. یہ ایک اوبویسلی یہ ایک ایفیکٹ ہے. ٹرین کینسل ہو گئی، یار بارش آ گئی ٹرین کینسل ہو گئی، یار کوئی یوں سمجھ لو انگانی آفت آ گئی، سیلاب وغیرہ آ گیا ٹرین کینسل ہو گئی، موسم خراب ہے ٹرین کینسل ہو گئی، پٹرول وغیرہ نہیں مل رہا، کوئلے وغیرہ نہیں مل رہے جس کی وجہ سے ٹرین کینسل ہو گئی. اسی وجہ سے کچھ نہ کچھ ریزنز بن گئی نا جس کی وجہ سے ٹرین کینسل ہو گئی ہے. آگے دیکھیں دوسری بات، یہ ایک ایفیکٹ ہے. نیچے وہ کہہ رہا ہے واٹر لیول آف ٹینک سپلائنگ واٹر ٹو دا ٹون ہیز انکریز. اب ٹون کے اندر جو ہے واٹر سپلائر کا جو ٹینک واٹر لیول تھا کسی قصبے کے اندر جو پانی سپلائی کرتے ہیں، پانی سپلائی کرنے والے جو ہیں ان کا جو واٹر لیول تھا وہ بڑھ گیا ٹون کے اندر. اب دیکھیں وہی کاز اور ایفیکٹ کا ریلیشن دیکھیں، کاز اور ایفیکٹ سب سے پہلے چیک کریں. تو کاز ایفیکٹ چیک کرنے میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ٹرین اگر کسی علاقے کے اندر پانی کا لیول بڑھ جائے کیا ٹرین کینسل ہوگی؟ میں کہہ دوں جلال پور میں پانی کا لیول بڑھ گیا ہے، بھاولپور کی ٹرین کینسل ہو جائے گی. بھئی کیوں؟ جلال پور کا پانی کا لیول بڑھ گیا تو نہیں ہوگی نا. تو اس کا مطلب آپ کے پاس یہ کاز نہیں ہے اور یہ ایفیکٹ نہیں بنتی. تو یہ سیکنڈ کاز فرسٹ ایفیکٹ والا آپشن غلط ہو گیا کہ جلال پور میں پانی کا لیول بڑھ گیا اور بہاولپور کی ٹرین کینسل ہو گئی، تو یہ غلط آپشن ہے. اب پہلے کو دیکھیں، ٹرین کینسل ہو گئی کسی علاقے کا، اس کی وجہ سے پانی کا لیول بڑھ گیا، تو یہ بات بھی غلط ہے نا کہ اگر ٹرین کینسل ہونے سے کہ پانی کا لیول بڑھ جاتا ہے. تو یہاں سے یہ دو چیزیں بھی غلط ہوگی، پہلا اور دوسرا آپشن غلط ہے. تو ای آپ کے پاس کیا ہے؟ پہلی جو ہے وہ ایفیکٹ ہے، پہلی ایفیکٹ ہے، تو اس کا مطلب یہ دونوں کازز والا بھی آپشن غلط ہو گیا. باقی رہ گیا آپ کے پاس انڈیپینڈنٹ کازز کا اور سم کامن کازز کا. انڈیپینڈنٹ کازز نہیں ہے، یہ کامن کازز ہے. کیوں؟ کیونکہ واٹر لیول بڑھ سکتا ہے پانی کی وجہ سے، کافی سارا پانی ایکسٹرا آ گیا جس کی وجہ سے واٹر لیول بڑھ گیا. اب ٹرین کینسل ہو گئی، کافی سارا پانی آنے کی وجہ سے بلاک کے اوپر جو ان کی ریلوے ٹریک ہے ان پہ کافی سارا پانی آ گیا جس کی وجہ سے ٹرین کینسل ہوگی. ایک ہی اور وہ پانی کسی چیز کا بھی ہو سکتا ہے، سیلاب کا بھی ہو سکتا ہے، بارش کا بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی چیز کا. تو آپ کے پاس ریزن کیا ہے؟ کافی سارا پانی آ گیا کس کے اوپر؟ ریلوے ٹریک کے اوپر. کافی سارا پانی آ گیا ریلوے ٹریک کے اوپر جس کی وجہ سے ٹرین کینسل ہو گئی. ایک یہ ریزن ہے. اب کافی سارا پانی آ گیا جس کی وجہ سے ان کا ٹینک سپلائر واٹر کا جو تھا وہ واٹر لیول بڑھ گیا. تو کامن ریزن آ گئی نا کافی سارا پانی. تو یہاں پر ای ایک رائٹ آپشن ہے کہ کافی سارا پانی آ گیا، چاہے وہ پانی بارش کا ہو سکتا ہے، چاہے وہ پانی واٹر لوگنگ، پہلے میں تو وہ دے رہا ہے نا رین فال، واٹر لوگنگ کے سیلاب وغیرہ، یا کافی سارا پانی آ گیا. تو دوسرے کی بھی یہی ریزن ہو سکتی ہے. تو ای یہاں پہ جو رائٹ آپشن بنے گا. نیکسٹ آپ کے پاس نیکسٹ کوسچن نمبر 8 کو دیکھیں. کوسچن نمبر 8 میں بھی اسی طرح تھوڑی ٹیپیکل سچویشنز ہے. بہتر یہ ہے بیٹا آپ سچویشنز کو سمجھے. غلط آرگومنٹس اگر آپ مائنڈ میں لے کے آؤ گے آپ سے کوسچنز غلط ہوں گے. آپ نے خود کی سوچ سے اس کو سالو نہیں کرنا بلکہ کوسچنیئر جو ہے اس کی سوچ کو سمجھنا آپ نے ان کو سالو کرنے کے لیے. کوسچن نمبر 8 کو دیکھیں. وہ کہہ رہا ہے کہ 5 نیو ہاسپٹلز آر اوپنڈ ان دا نوئیڈا دس ایئر. 5 ہاسپٹل جو ہیں کھل گئے ہیں نوئیڈا کے اندر. 5 ہاسپٹل نوئیڈا کے اندر انہوں نے کھولے ہیں. ایک چیز. دوسری بات، اب نیو ہاسپٹلز کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ یہ تو ایک اوبویسلی سیدھا سے ایفیکٹ بن گیا نا میرے پاس. یہ کیا ہے؟ ایک ایفیکٹ ہے، ٹھیک ہے.
تو 5 न्यू हॉस्पिटल आर ओपन इन नोएडा दिस ईयर. तो नोएडा एक सिटी है, उधर वहां पर 5 हॉस्पिटल खुल रहे हैं. तो इसका मतलब हॉस्पिटल न्यू खुले हैं, कुछ ना कुछ इफेक्ट है. जब भी किसी जगह एक न्यू चीज बनती है, न्यू होटल खुल गया, न्यू हॉस्पिटल बन गए, न्यू गाड़ी आ गई, कि न्यू कोई सर्विसेज जब भी मिलती है बेटा, किसी ना किसी जरूरत की वजह से लगती है. अब देखो मैं कहता हूं एक कस्बा है, वहां पर जैज वालों ने एक न्यू टावर लगा दिया, तो इसका मतलब उधर उनको टावर की जरूरत थी जिसकी वजह से उन्होंने लगाया. तो जब भी न्यू हॉस्पिटल या ऐसी कोई भी चीज बनेगी, एक इफेक्ट पड़ेगा कि किसी न किसी वजह की वजह से उन्होंने न्यू चीज ये बनाई है. तो न्यू हॉस्पिटल उन्होंने खोले हैं तो कुछ ना कुछ एक इफेक्ट हुआ होगा. इसका मतलब जो इंडिपेंडेंट कॉजेज वाला ऑप्शन है तो यहां से गलत हो जाता है. देयर इज कंसिडरेबल रिडक्शन इन द नंबर ऑफ डेंगू कॉज इन नोएडा. अब आगे वो क्या कह रहा है कि कंसिडरेबल रिडक्शंस, काफी हद तक कम हो गया नंबर ऑफ डेंगू केसेस के जो डेंगू केसेस है नोएडा के अंदर. अब वो एक ही सिटी की बात कर, अगर इधर वो और सिटी की बात करता तो फिर तो एक सेपरेट चीज थी. मीन ये किसी ना किसी हद तक जुड़े हुए हैं. ये इंडिपेंडेंट कॉजेज, कॉमन कॉजेज, इफेक्ट हो सकते हैं. कॉमन कॉज वो इन्हीं में से ऑप्शंस हो सकते हैं. अब वो बात किसकी कर रहा है? बेसिकली नोएडा की. ऊपर भी नोएडा सिटी की बात कर रहे हैं, नीचे भी नोएडा सिटी की बात कर रहे हैं. मीन ये जुड़े हुए हैं. इफेक्ट या काज की वजह से जुड़े हो सकते हैं, या दोनों इफेक्ट कॉमन कॉजेज या इंडिपेंडेंट कॉजेज, दोनों इफेक्ट कॉमन या इंडिपेंडेंट कॉजेज की वजह से भी जुड़ सकते हैं. अच्छा, अब पहली सिचुएशंस को देखो. जब मैं इसको इफेक्ट कह रहा था, इफेक्ट मैंने क्यों कहा था कि कोई चीज खुल गई है तो इस वजह से ये इफेक्ट है. अब आगे वो उस इफेक्ट का एक और इफेक्ट आपको दे रहा है कि न्यू हॉस्पिटल्स की जरूरत थी. काफी सारे डेंगू केसेस क्या है बढ़ रहे थे इलाके के अंदर. इलाके के अंदर क्या थे? काफी सारे केसेस बढ़ रहे थे, जिसकी वजह से नोएडा के अंदर 5 न्यू हॉस्पिटल खुले हैं. अब मैं इसको इफेक्ट कंसीडर कर रहा हूं. केसेस मलेरिया के काफी बढ़ रहे थे, जिसकी वजह से 5 हॉस्पिटल खुल गए. 5 अस्पताल खुल गए नोएडा के अंदर. मलेरिया के केसेस बढ़ रहे थे, जिसकी वजह से 5 अस्पताल खुल गए. अब आगे वाली बात देखें. 5 अस्पताल खुलने के बाद मलेरिया के केसेस कम हो गए. आगे वो कमी की बात वो कर रहा है ना. अब देखिए 5 हॉस्पिटल के खुलने के बाद मलेरिया के केसेस क्या हो गए? कम हो गए हैं. तो इसका मतलब ये आपके पास पहली क्या है? कॉज है. हॉस्पिटल के खुलने के बाद उसके अंदर जो इफेक्ट आया है, मलेरिया के केसेस कम हो गए थे. अब 3 स्टेटमेंट मैंने आपको बता दी. पहले केसेस बढ़ रहे थे, नोएडा गवर्नमेंट ने क्या किया? हॉस्पिटल बना दिए. तो बढ़ना एक काज है, हॉस्पिटल का बनना एक इफेक्ट है. अब आगे उस इफेक्ट की वजह से क्या हो गया? मलेरिया के केसेस कम हो गए. तो ये आपके पास अब काज बन गई कि 5 हॉस्पिटल खुलने की वजह से मलेरिया जो है वो कम हो गया. तो आपके पास फर्स्ट काज है. सेकंड क्या है? एक इफेक्ट है. तो यहां पे फर्स्ट काज है, सेकंड स्टेटमेंट क्या? एक इफेक्ट है. बी इसका राइट ऑप्शन है. तो यही ठीक सिचुएशन है. इसके अलावा जो आपके माइंड में आ रही है वो सारी सिचुएशंस गलत है. नेक्स्ट देखें. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है. द गवर्नमेंट हैज इम्पोज्ड लार्ज क्वांटिटी ऑफ पल्स एज पर ट्रेड एग्रीमेंट विद द एक्सपोर्ट. द प्राइस ऑफ पल्स हैव फॉलन शार्पली इन द मार्केट रिसेंट ईयर. ये तो एक सीधा सवाल हो गया कि गवर्नमेंट ने इंपल्स क्वांटिटी एज पर ट्रेड विद द एक्सपोर्ट. गवर्नमेंट हैज इंपोर्ट लार्ज क्वांटिटी. गवर्नमेंट ने ज्यादा मकदार में एक्सपोर्ट कर ली दालों को, पल्स दाल को ज्यादा मकदार में अपने ट्रेड एग्रीमेंट से भी ज्यादा मंगवा ली. जब एक चीज ज्यादा हो जाती है तो साफ जरा उसकी कीमत गिर जाती है. पीछे समर वेकेशन वाला एक सवाल आया था जिसमें फ्रूट खराब हो गए थे. जब चीज कम हो जाती है तो उसकी कीमत बढ़ जाती है. अब एक चीज ज्यादा हो गई है तो द प्राइस ऑफ पल्स हैव शार्पली इन द मार्केट रिसेंट मंथ. पिछले मंथ उनकी कीमतों में, पल्स की कीमतों में कमी आ गई थी. गवर्नमेंट ने ज्यादा मंगवा ली तो ये काज है, और उनकी कीमत में कमी आ गई, ये एक इफेक्ट है. तो स्टेटमेंट 1 आपके पास काज है, सेकंड उसका इफेक्ट है. आई होप आप समझ गए होंगे. थोड़ा हम स्पीडली करते जाते हैं क्योंकि वीडियो लेंथी होती जा रही है. आप इसको अच्छे से समझ लें. क्वेश्चन नंबर 10 है. क्वेश्चन नंबर 10 में देखें कि टॉम स्टडी इन 5. टॉम 5वीं क्लास में पढ़ता है. दूसरी देखें, टॉम फेल्ड इन स्टैंडर्ड 5. टॉम 5वीं क्लास में फेल हो गया. अब देखें दो एक सेपरेट चीज है. टॉम स्टडी इन 5, टॉम 5वीं में पढ़ता है. टॉम क्या करता है? टॉम 5वीं क्लास में क्या हो गया? फेल हो गया. तो एक में वो पढ़ रहा है, मीन
اور ایک میں وہ کیا ہو رہا ہے, فیل ہو رہا ہے. ٹام اسٹڈی ان 5 کلاس. اب یہاں پر کہہ سکتے ہو کہ یہ ایک اب 5ویں کلاس میں پڑھتا ہے, صاف ذرا اس نے 4th پاس کی ہوگی نا تبھی وہ 5ویں میں پڑھتا ہے, تو یہ ایک ایفیکٹ ہے. جب ایفیکٹ ہے تو کامن کازز والا وہ آپشن غلط ہو گیا, دونوں کازز والا. ٹھیک ہے. اچھا, ٹام فیلڈ ان 5 کلاس. ٹام پڑھتا نہیں ہوگا جس کی وجہ سے 5ویں کلاس میں فیل ہو گیا. تو دیکھیں یہ بھی ایک ایفیکٹ ہے, دونوں ایفیکٹ ہے لیکن دونوں کی وجہ اور ہے. ٹام نے 4تھی کلاس پاس کر لی جس کی وجہ سے ٹام 5ویں میں پڑھتا ہے. ٹھیک ہے. تو پہلی آپ کے پاس کیا ہے, ٹام پاسڈ 4th اسٹینڈرڈ جس کی وجہ سے ٹام 5ویں کلاس میں پڑھتا ہے. تو یہ ایک ایفیکٹ ہے. اس کی ریزن کیا ہے, اس نے 4th کلاس کو پاس کر لیا. ٹام نے 4تھی کلاس کو پاس کر لیا جس کی وجہ سے وہ 5ویں کلاس میں پڑھتا ہے. ٹام فیلڈ ہو گیا, ٹام محنت نہیں کرتا تھا جس کی وجہ سے 5ویں کلاس میں فیل ہو گیا. اس کی وجہ کیا بنتی ہے, محنت. تو محنت کاز ہے, فیل ہونا اس کا ایفیکٹ. تو یہاں پہ یہ انڈیپینڈنٹ کاز ہے, تو رائٹ آپشن سی یہاں پہ ٹھیک ہوگا. نیکسٹ آپ کے پاس ہے کوشچن نمبر 11 کہ all the colleges in the city had to kept closed for 3 days in a week. کہ کسی بھی کالج سٹی کے اندر کالجز کو 3 دنوں کے لیے بند کر دیا جائے گا. اب کالج بند ہو رہے ہیں, ایک چلتا ہوا نظام بند ہو رہا ہے, مطلب کچھ نہ کچھ ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ بند ہو رہا ہے. تو یہ ایک ایفیکٹ ہے. جب بھی چلتا ہوا نظام یوں بند ہو جائے گا تو وہ ہمیشہ کسی نہ کسی ایفیکٹ کی وجہ سے ہوتا ہے, کسی نہ کسی کاز کی وجہ سے. تو کالج ہے, چلتا تھا, ایک پراپر وے میں چل رہا تھا, وہاں پہ کوئی ایک ڈیزاسٹر آ گیا, نیچرل ڈیزاسٹر کہہ لیں یا گورنمنٹ کی طرف سے کچھ پابندی کہہ لیں یا کچھ بھی ایسا کچھ بھی کہہ دیں, یا پولیٹیکل ایشو کہہ دیں, پینڈیمک کہہ دیں, کوئی کچھ بھی کہہ دیں, گورنمنٹ کا آرڈر کہہ دیں, جس کی وجہ سے اس نے کیا کر دیا, جو چلتا ہوا کالج تھا کسی شہر کے اندر کلوز کر دیا 3 دنوں کے لیے. تو یہ ایک ایفیکٹ ہے. اس کی ریزن میں نے کافی ساری بتا دی. مینی اسٹوڈنٹ ہیو لیفٹ دا لوکل کالج. اب یہ کوئی اور سچویشن میں ہے, اب لوکل کالج کو وہ چھوڑ رہے ہیں جو مقامی, ادھر وہ سٹی کی بات کی تھی, ادھر وہ اب جیسے کہ اگر میں اب جلال پور میں رہتا ہوں تو ایک سٹی ملتان کی بات کر لیں کہ ملتان کے کالج کو بند کر دیا ہے. اب ادھر وہ میرے جلال پور کے کالج کی بات وہ کر رہا ہے, تو ایک سیپریٹ چیز ہے. اوپر وہ ایک ملتان سٹی کی بات کر رہا ہے نا, اس نے یہی نہیں کہا نا کہ لوکل کالج لوکل سٹی, تو اب وہ سٹی ملتان بھی ہو سکتا ہے. تو یہ ایک سیپریٹ چیز ہے. اگر اسٹوڈنٹ چھوڑ رہے ہیں, ہو سکتا ہے ان کے پاس اس کالج لوکل کالج کے اندر پڑھنے کے پیسے نہ ہو, فیس کی وجہ سے چھوڑ سکتے ہیں, یا ادھر تعلیم کا نظام بہتر نہ ہو جس کی وجہ سے وہ چھوڑ رہے ہیں. اوپر کیا ہے, میں نے کہا تھا کہ کالج جو سٹی کا اسکول ہے بند کر دیا 3 دنوں کے لیے, کوئی نیچرل ڈیزاسٹر کی وجہ سے ہے, گورنمنٹ کے حکم کی وجہ سے ہے, اس وجہ سے وہ بند ہے. ایفیکٹ ہے. اب دیکھیں لوگ چھوڑ رہے ہیں, یہ بھی ایک ایفیکٹ ہے. کس وجہ سے, تعلیم کی کمی ہو سکتی, تعلیم صحیح نہیں ہے, فیس زیادہ ہے. تو دیکھیں 2 ایفیکٹ ہے لیکن ان کی ریزنز مختلف ہے. تو رائٹ آپشن یہاں پہ سی بنے گا. ٹھیک ہے. باقی اس کے علاوہ جو آپ کے ذہن میں سوچ آ رہی وہ ساری غلط ہوگی. نیکسٹ آپ کے پاس دا نمبر آف ان امپلائمنٹ یوتھ روز tremendously this year as compared to the previous year. یعنی بے روزگاری بڑھ گئی ہے, یوتھ روز مین بڑھ گئی ہے اس سال پچھلے سال کی نسبت. اب صاف ظاہر بے روزگاری بڑھ گئی ہے جس کی وجہ سے لارج نمبر آف پیپل اپلائیڈ فار اے پوسٹ مینیجر ان اے گیسٹ اینڈ ایڈورٹائز ان دا جاب نیوز پیپر. تو بے روزگاری بڑھ گئی ہے جس کی وجہ سے کافی سارے لوگوں نے ایک بینک کی جاب پر اپلائی کر دیا ہے. تو یہاں پر فرسٹ کیا ہے, وہ کاز ہے. سیکنڈ آپ کے پاس ایفیکٹ ہے. اس کو ہم کلاس میں کافی ٹائم بریفلی ڈسکس کر چکے ہیں. 13 دیکھیں, لٹریسی ریٹ ان دا سٹی از انکریزنگ فار دا لاسٹ 3 ایئر. لٹریسی ریٹ پچھلے 3 سالوں سے بڑھ رہا ہے. سٹی ایڈمنسٹریشن ہیز کنڈکٹڈ ایکسٹینشن لٹریسی پروگرام ٹو ایجوکیٹ دا الٹریٹ پیپل آف دا سٹی. یعنی جو ان پڑھ لوگ تھے ان کو پڑھانے کے لیے جو ایڈمنسٹریشن نے ایکسٹینسو لٹریسی پروگرام کیا ہے جس کی وجہ سے لٹریسی ریٹ پچھلے 3 سالوں سے بڑھ رہا ہے. تو بی آپ کے پاس کاز ہے اور ای آپ کے پاس کیا ہے, ایک ایفیکٹ ہے. تو اس کا جو رائٹ آپشن بنتا ہے سی, یعنی 2 کاز اور 1 از ایفیکٹ. تو اے آپشن اس کا رائٹ آپشن ہے کہ آپ کے پاس دوسری اسٹیٹمنٹ کاز ہے اور پہلی آپ کے پاس اس کا کیا ہے, ایفیکٹ ہے. نیکسٹ دیکھیں, نیکسٹ آپ کے پاس ہے کوشچن نمبر 14. گورنمنٹ ہیز امپورٹنٹ لارج کوانٹٹی آف رائس ایز پر ٹریڈ کنٹریکٹ ود ادر کنٹریز. تو اس کا مطلب وہی بات ہوگی جیسے پریویس کوشچن میں آیا کہ گورنمنٹ نے زیادہ مقدار میں چاول منگوا لیے جو کہ ان کا کنٹریکٹ تھا دوسرے کنٹریز. یعنی انہوں نے کنٹریکٹ کیا تھا کہ میں نے 50 من چاول منگوانے ہیں اس سال, تو گورنمنٹ نے کیا کیا ہے 100 من چاول زیادہ 100 من منگوا لیے, یعنی کنٹریکٹ سے زیادہ منگوا لیے. صاف ذرا جب زیادہ آ گئے ہیں تو کیا ہوگی, چاولوں کی قیمت
کم ہو جائے گی, چاول سستے ہوں گے, کیونکہ اگر انہوں نے رکھے رہے تو وہ خراب ہو جائیں گے. تو اس کا مطلب گورنمنٹ کیا کرے, ان کو جلدی سے نکلوانے کی کوشش کرے گی. تو اگر انہوں نے رکھے رہے تو وہ خراب ہو جائے گی. دا پرائس آف دا ریڈیوس شارپلی ان دا ڈومیسٹک مارکیٹ, جو گھریلو جو مارکیٹ تھی ان میں جو چاولوں کی قیمت تھی فی الفور کم ہو گئی ہے. تو آپ کے پاس کیا ہے, فرسٹ اس کا کاز ہے, سیکنڈ اس کا کیا ہے, ایفیکٹ ہے. بی یہاں پہ رائٹ آپشن ہوگا. لاسٹ ہمارے پاس کوشچن ہے, کوشچن نمبر 15. کوشچن نمبر 15 میں کیا ہے, پرائیویٹ کالجز, جو پرائیویٹ کالج ہے ہیز انکریز دا کورس فیس انہوں نے بڑھا دیا ہے ان دا کرنٹ ایئر بائی 60% ٹو میٹ دا ایکسپینسو. اب انہوں نے پرائیویٹ کالجز نے کیا کر دیا ہے کہ فیس کو بڑھا دیا ہے 60% ٹو میٹ دا ایکسپینسو. اچھا, اس کوشچنس کو آپ اچھے سے سمجھیے گا. اب دیکھیں پرائیویٹ کالج میں کیا ہوتا ہے, پرائیویٹ کالج اوپر وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے فیس بڑھا دی 50%. اپنے پرائیویٹ کالج ہیز انکریز کور فیس ان کرنٹ ایئر 60% ٹو میٹ دا ایکسپینسز. اپنے ایکسپینسز کو ملنے, یعنی ان کے اخراجات زیادہ تھے, اس چیز کو دیکھتے انہوں نے کیا کیا ہے, فیس بڑھا دی بچوں کو. ٹھیک ہے, ان کا جو بھی ان کی جو پالیسی میں بنانے والا تھا, جو پالیسی میکر تھا, اس نے دیکھا ہمارا جو خرچہ ہے 50 لاکھ روپے منتھ ہو رہا ہے. انہوں نے کیا دیکھا کہ ہمارا جو خرچہ ہے 50 لاکھ روپے منتھ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اس نے کیا کیا ہے, ان کی جو آمدن تھی وہ 30 لاکھ تھی, خرچہ ان کا 50 لاکھ تھا, آمدن ان کی کیا تھی 30 لاکھ تھی. تو اس نے اپنے آمدن خرچے کو دیکھتے ہوئے 60% کیا کیا, بچوں کی فیس بڑھا دی. 60% کیا کیا, بچوں کی فیس بڑھا دی ہے. ایک بات یہ کر رہے ہیں. اب پالیسی میکر نے کیا ہے, اب پالیسی میکر یہ نہیں دیکھ رہا, وہ بیٹا گورنمنٹ سیکٹر والے جو پالیسی میکر ہوتے ہیں وہ آزاد ہوتے ہیں, ان کے اوپر کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوتی. آپ نے دیکھا تھا لاسٹ ایئر کورونا کیسز میں انہوں نے اپنی مرضی کی فیس لی تھی, گورنمنٹ نے انسٹرکشن دے دے کر گورنمنٹ تھک گئی تھی کہ آپ نے 20% نہیں لینی, 30% رعایت کر دی, اتنے وہ کرنی ہے. لیکن جو انہوں نے پالیسی میکرز تھے, جو گورنمنٹ جو ادارے والے تھے پرائیویٹ, وہ کہہ رہے تھے یار وہ اپنی سچویشنز کو دیکھ رہے ہیں, ہم اپنی سچویشنز کو دیکھ رہے ہیں, ہم تو اتنی ہی فیس لیں گے. تو دیکھیں اس کا ایک کاز بڑھتی ہے. یہ میرے پاس ایک ذہن میں کیا آتی ہے, فوراً ایک کاز ہے کہ اس کی وجہ سے آگے ایفیکٹ زیادہ پڑ رہے ہیں. آپ یوں نہ دیکھیں کہ انہوں نے ایکسپینسو ان کے زیادہ تھے جس کی وجہ سے انہوں نے پڑھا دی. یہ تو ایک سیپریٹ چیز ہے نا جو میں نے آپ کو ڈسکس کی ہے کہ تاکہ آپ کو سچویشن سمجھ آ جائے. تو میں نے کیا کہا تھا کلاس میں, کئی بار میں نے کہا ہے کہ اگر کاز کی بجائے کسی کا ایفیکٹ زیادہ ہو تو اس کو آپ کاز کنسیڈر کرو گے. تو یہ دیکھیں اس کے ایفیکٹ زیادہ ہے, انہوں نے فیس پڑھا دی ہے نا, تو اس کا سیدھا ایفیکٹ پڑے گا عوام کے اوپر, غریب طلبہ کے بچوں کے اوپر. غریب طلبہ ہے, غریب والدین کے بچوں کے اوپر, وہ تو اس ادارے میں نہیں پڑھیں گے جہاں پر وہ چیز فیس 2000 دیتے تو ان کی 60% بڑھ گئی تو 3000 3500 ہو گئے. تو غریب جو گھر چلاتا ہے وہ ان بچوں کو نہیں پڑھائے گا, یا ایسے ٹاپرز جو محنت کرتے ہیں جن کے گھر میں روزگار نہیں ہے وہ اپنے بچوں کو ادھر نہیں پڑھائیں گے. اس کا مطلب ڈائریکٹ ایفیکٹ عوام کے اوپر پڑ رہا ہے. تو جس کا ایفیکٹ زیادہ ہو تو وہ آپ کے پاس ایک کاز ہوگی, تو یہ ایک کاز ہے. تو دونوں آپشن غلط ہو گئے, ایفیکٹ آف انڈیپینڈنٹ کازز کے بوتھ ایفیکٹ. تو یہ آپشن یہاں سے ویسے ہی نکل گئی. نیچے دیکھیں, دا گورنمنٹ کالج ہیو ناٹ انکریز دا کورس فیس ان دا. اب دیکھیں یہ بھی سیدھا عوام کے اوپر ایفیکٹ پڑے گا کہ ادھر اگر فیس نہیں بڑھا رہے, پرائیویٹ والے بچے کیا ہوں گے, ادھر ایک سیپریٹ. اب دیکھ دونوں آپس میں جڑے ہوئے نہیں ہیں. کبھی آپ سوچو کہ ادھر فیس نہیں ادھر بڑھا دی تو بچوں ادھر بڑھانے کی وجہ سے بچے ادھر چلے جائیں. بیٹا دیکھیں وہ ایک پرائیویٹ کالج ہے, یہ گورنمنٹ کالج ہے, تو دونوں جڑے ہوئے نہیں ہیں. جڑے ہوئے نہیں ہے تو یہ آپشن بھی غلط, یہ آپشن بھی غلط. ٹھیک ہے, بھی آپشن بھی غلط ہو گیا کیونکہ اوپر گورنمنٹ کالج پرائیویٹ کالج کی بات کر رہے ہیں, نیچے گورنمنٹ کالج کی بات کر رہے ہیں, تو دو سیپریٹ چیزیں, کاز ایفیکٹ کا ریلیشن ہو ہی نہیں سکتا. تو اے اور بی یہاں سے غلط. اچھا بی سی اور ای میں نے اس لیے غلط کر دیا کہ پہلا آپ کے پاس کاز ہے, باقی بچ گیا ڈی. ڈی یہاں پہ آپ کے پاس ایک رائٹ آپشن ہوگا کیونکہ یہ آپ کے پاس 2 بھی کاز ہے. اس کا ایفیکٹ بھی سیدھا عوام پر پڑے گا. لوگ اپنے بچوں کو پرائیویٹ سے نہیں پڑھائیں گے کیونکہ انہوں نے 60% فیس بڑھا دی, وہ گورنمنٹ میں بھیج دیں گے, چلو بھی ادھر پڑھ لو, ادھر فیس کم ہے. تو گورنمنٹ جو کالجز میں فیس کم ہے کیوں, ان کو فنڈز مل گئے ہوں گے. یہ صرف ان کے بورڈز کے اوپر ہوتا ہے نا کہ وہ اپنا اخراجات کو کیسے مینج کرے. پرائیویٹ نے فیس بڑھا دی کیونکہ جو ان کے بورڈز آف ڈائریکٹرز ہیں وہ اخراجات ان کے زیادہ ہے, جس کی وجہ سے سیدھا عوام کے اوپر وہ اثر پڑ رہا ہے.
ٹھیک ہے. تو لوگوں نے کیا کیا اس اثر کی وجہ سے؟ تو اثر کیا؟ لوگ احتجاج کریں گے, اسٹوڈنٹ احتجاج کریں گے, یار فیس بڑھا دی. افیکٹ پڑ رہا ہے نا کہ انہوں نے کال دے دینی احتجاج کی. گورنمنٹ پرائیویٹ سیکٹر نے فیس بڑھا دی, جس کی وجہ سے والدین نے احتجاج کی کال دے دی, والدین نے بچوں کو نکال دیا, اسٹوڈنٹ نے احتجاج کی کال دے دی, اسٹوڈنٹ نے کالجز کو چھوڑ دیا. دیکھیں کتنی ساری افیکٹ ہے. ایک کاز نیچے سیم یہی, گورنمنٹ کالجز میں فیس کم ہے, بچوں نے خوشی خوشی ایڈمیشن لے لیا, والدین اپنے بچے پرائیویٹ سے نکال کے سرکاری میں جمع کروا رہے ہیں, داخل کروا رہے ہیں. آئی ہوپ آپ ان سچویشن کو سمجھ گئے ہوں گے. اگر مزید پھر بھی آپ کو سمجھ نہ آئی ہو تو مجھ سے ڈسکس کر سکتے ہیں. السلام علیکم.